मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह एहसान व करम है। इसकी तौफीक से हम और आप यहाँ जमा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आप तक पहुँचाया, ये उसी का करम है, उसी की तौफीक है। बाकी ट्रैफिक और रास्ते में भीड़ देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि हम लोग यहाँ तक ना पहुँच पाएंगे और ना आज का प्रोग्राम में खिताब हो पाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुक़द्दर में लिखा था वो हो के रहता है। रास्ते में फंसना, यहाँ पर पहुँचना और आप हज़रात से मुलाकात, खिताब, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी। उसी के मुताबिक ये सिस्टम और ये मामला चलता है। मोहतरम सामीन, खुतबा जुमा के अंदर चंद बातें आपके सामने पेश की थी और मैंने उस दिन वादा किया था कि आगे की बातें इंशाअल्लाह आपके सामने इतवार के दर्स और प्रोग्राम के अंदर पेश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अल्लाह का फरमान है, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और जब लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया कि मेरे बेटे रखते जिगर, ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ ज़र्रा बराबर भी शिरक मत करना। शिरक जो है बहुत बड़ा अजीम गुनाह है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कहा इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक जो है बहुत बड़ा जुल्म है। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को तरबियत करते हुए ये पैगाम दिया कि मेरे बेटे लगते जिगर, कैसे भी हालात आ जाए, कैसे ही मामलात हो, कैसे ही ज़िंदगी के अंदर मोड़ आ जाए, कैसी भी तकालीफ आ जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। ये भी यही तरबियत का तरीक़ा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यही तरीक़ा सिखलाया है। हज़रत लुक़मान हकीम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही पैगाम भी दिया। मुफ़स्सिरीन लिखते हैं, इसके बाद की जो आयत है, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक। अल्लाह ने कहा कि हमने वसीयत की। ये पैगाम अल्लाह ताला का है, ये पैगाम हज़रत लुक़मान का ज़ाती नहीं है। मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ कहीं भी अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा फरमाया और शिर्क जैसी अजीम गुनाह और जुल्म से मुतनब्बे किया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के हुकूक को जितलाया और एहसास दिलाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन का मकाम भी रखा है। वालिदैन के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अहम पैगाम भी दिया है। तो तरबियत के पहलू में से दूसरा पहलू यह है कि वालिदैन के ताल्लुक़ से एहसास दिलाया जाए कि वालिदैन ने बच्चों के साथ कैसा सलूक किया है और वालिदैन ने कितनी परेशानियों को झेलने के बाद, कितनी तकालीफ को झेलने के बाद, कितनी परेशानियों को झेलने के बाद ये बच्चा बड़ा होता है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, कि हमने वसीयत की इंसान को बिवालिदैहि, उनके वालिदैन के ताल्लुक़ से, उनके माँ बाप के ताल्लुक़ से, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, और वालिदैन में से खास तौर पर माँ का तज़किरा फरमाया कि उसकी माँ ने उम्मु वहनन अला वहन, एक तकलीफ के बाद जब दूसरा मरहला आया और मरहले पर मरहले गुजरते गए, माँ ने सारी तकालीफ को बर्दाश्त किया। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, और यहाँ तक बस नहीं किया, अल्लाह ताला ने यह भी एहसान जतलाया कि ये माँ है जिस माँ ने तकलीफ को बर्दाश्त किया। और सिर्फ यहाँ तक नहीं कि माँ ने पेट के अंदर 9 महीने बच्चे को रखा है और 9 महीने की जो तकलीफें हैं, जो बर्दाश्त की है, ये मामूली तकलीफ नहीं होती है। जो शादीशुदा इंसान है जिनकी गोद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद से भरी हुई है, वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है कि एक औरत जब प्रेगनेंसी के दिन से गुजरती है, कई तकालीफ से गुजरती है, कितनी परेशानी होती है, कैसे कैसे हालात उस पर आते हैं, वो आदमी बखूबी जानते हैं।
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ماں جس نے تکلیف پر تکلیف برداشت کی اور اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد سب سے بڑا معاملہ جو ہوتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت، یہ 2 سال تک دودھ پلانا ماں کا معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ماں نے یہ 2 سال جو دودھ پلایا ہے یہ سب سے بڑا احسان انسان کے اوپر ہے۔ اور یہ دودھ اس وقت ماں نے پلایا جب بچہ خود کما کر نہیں کھا سکتا تھا، ماں نے دودھ اس وقت پلایا جب بچہ خود سے نہ ہاتھ مار سکتا تھا نہ پیر مار سکتا تھا، ماں نے دودھ اس وقت پلایا جب بچہ اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنے ذہن سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کا دماغ جو کہے اس کے مطابق وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس وقت ماں نے اس کو دودھ پلایا۔ اللہ نے کہا یہ مرحلہ بھی بہت کٹھن مرحلہ ہے، یہ 2 سال کا مرحلہ دودھ پلانے کا، اللہ نے احسان جتلاتے ہوئے کہا۔ آگے اللہ نے کہا انشکر لی ولوالدیک، کہ بچوں کو یہ پیغام دیا جائے، بچوں کو سکھلایا جائے، بچوں کو بتلایا جائے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے بہت قربانی دی ہے، بہت جھیلا ہے، نہ جانے کون کون سی پریشانی کو برداشت کر کے وہ اس مرحلے میں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، یعنی ماں باپ کے شکر گزاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کی شکر گزاری کی جائے، ماں باپ کی بات کو ماننا اس کی شکر گزاری ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شکر گزاری ہے، ماں باپ کے ساتھ اور اس کا سلوک کرنا ان کی شکر گزاری ہے، اور ماں باپ کے ساتھ زندگی کے ہر مرحلے میں اگر ماں باپ اگر بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرنا، ان کی بات کو ماننا، ان کے ساتھ قدم بقدم چلنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ماں باپ کے ساتھ شکر گزاری ہے۔ اللہ کہتا ہے انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ بچوں کو ہمیں سکھلانا ہوگا کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، یہ نہیں ہم بڑے ہو گئے اب ماں باپ کو بھول جائے، جیسے ماں باپ نے بچپن میں ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی، ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں چلنے سکھایا اور ہمیں دنیا کے ساری پریشانیوں سے لڑنے کی ہمیں انہوں نے ہمت دی، حوصلہ دیا اور دنیا کے تمام طرح کی پریشانیوں کو جھیلنے کی ہمیں ٹریننگ دی ہے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ ماں باپ کا شکر ادا کیا جائے، جیسے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں ویسے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا یہ ہم پر ضروری اور واجب اور لازم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ تمہیں شرک پر ابھارے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ پیغام بھی دیا جائے اگر ماں باپ دین اسلام پر نہیں ہے اور ہم دین اسلام پر ہے تو ماں باپ اگر ہمیں دین اسلام سے پلٹنے کا حکم دے تو اسے نہیں قبول کرنا ہے، یا پھر ماں باپ اگر غلط طریقے پر چلنے کا حکم دے ہمیں نہیں ماننا ہے، ماں باپ کا جھوٹ بولنے کا پیغام دے ہمیں نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں، گناہ کے کاموں میں اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان کاموں میں کسی کی بھی اطاعت، فرما برداری، پیروی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ گناہ کا کام چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے گناہ کہا ہے، اللہ نے اسے برا کہا ہے، وہ کام کرنے کی اجازت شریعت نے کبھی نہیں دی ہے۔ اور اللہ نے کہا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ پیغام بھی دیا کہ دنیاوی معاملات میں اگر ماں باپ ناحق پر ہو، کفر پر ہو، شرک پر ہو، اگر ماں باپ دنیاوی معاملات کے اندر اگر تمہارے ساتھ اگر نہیں بنتی ہے، لیکن پھر بھی پیغام دیا گیا اگر شرک کا معاملہ نہ ہو، کفر کا معاملہ نہ ہو، گناہ کا معاملہ نہ ہو، تو ماں باپ اگر غلط راستے پر بھی ہو، کفر پر بھی ہو، شرک پر بھی ہو، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، ان کی پرورش کر، ان کی جیسے بچپن ہماری پرورش کی ویسے بڑھاپے میں ان کے ساتھ ہمیں معاملات اچھے کرنے چاہیے، ان کا دھیان رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ قدم بقدم چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا میں معاملات کے اندر یہ اللہ نے پیغام دیا ہے۔
اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو پیغام دیا، آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ جب حضرت لقمان کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا اے ابا جان میں کوئی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیا وہاں پر بھی میں کوئی اچھائی یا برائی کروں تب بھی اللہ دیکھتا ہے؟ تو حضرت لقمان حکیم نے اسی بات کے جواب میں جو پیغام دیا وہ پیغام بہت بہتر پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ اس پیغام کو دینے سے پہلے میں ایک پیغام آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان کا انداز گفتگو دیکھیے، انہوں نے بچے کے ساتھ کیسی بات کی۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو جو پیغام دیا وہ پیغام دینے کا انداز دیکھیے، کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے عزیز بیٹے، اے میرے لگتے جگر، یعنی تصغیر کے صیغے کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے میرے بیٹے، یا بنی، بنی کا استعمال نہیں کیا، یا بنیا استعمال کیا۔ بنی کے معنی ہوتا ہے بیٹا، بنیا کے معنی بھی ہوتا ہے بیٹا، لیکن پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس کے اندر پیار جھلکتا ہے۔ تو جب بچے کو جب کوئی اہم بات کہنا ہو، اس کے سامنے کوئی اہم پیغام دینا ہو، تو ہمیں بھی یہ پیغام سیکھنا چاہیے کہ بچوں کو ہمیں بہتر انداز میں، اچھے انداز میں جتنا ممکن ہو سکے اتنے نرم لہجے کے اندر پیار بھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت لقمان نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے لگتے جگر، اے میرے دل کے ٹکڑے۔ جب بچوں کو ایسے پیغام اور ایسے کلمات کے ساتھ مخاطب کیا جائے تو بچے کے دل کے اندر باپ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، ماں کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اور باپ اس کے بعد جو بات کہے گا بیٹا بغور سماعت کرے گا، بیٹا اس سے بغور سننے کی کوشش کرے گا۔ لیکن باپ اگر غصے میں آ کر کے، اکڑ کر کے، گھمنڈ میں آ کر کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے اور ڈکٹیٹرشپ جمع کر کے کوئی بات کہنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم وہ بچہ ہماری بات کبھی سننے تیار نہیں ہوگا۔ زندہ رہو، جوان رہو۔ اس کے مصنف ڈاکٹر التمش لکھتے ہیں کہ آج کل بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ بچے بگڑتے کیوں ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بچے بگڑتے اس لیے ہیں کہ باپ گھر کے اندر اپنے ڈکٹیٹرشپ جماتا ہے، اپنا غصہ دکھلاتا ہے، باپ گھر کے اندر بچوں کے سامنے ایسا رویہ پیش کرتا ہے گویا باپ نہیں بلکہ وہ جلات ہے۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے سامنے پیار بھرے انداز میں پیش آنا چاہیے، اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ بچے بگڑتے کیوں ہیں۔ ایک بات کہی باپ کا گھر کے اندر غصہ دکھانا، ڈکٹیٹرشپ جمانا، اور دوسری وجہ بتائی کہ جب گھر کے اندر بچے کو سکون نہیں ملتا ہے، باپ ہمیشہ چیختا چلاتا رہتا ہے، ہمیشہ ڈانٹتا مارتا پھٹکارتا رہتا ہے، تو بچہ گھر میں سکون نہ تلاش کر کے وہ باہر جاتا ہے، اور باہر جا کر کے وہ سکون تلاشنے کی کوشش کرتا ہے، باہر جا کر کے اپنے دوستوں میں جا کر کے وہ اپنے ہم خیالوں کے ساتھ، ہم نوالوں کے ساتھ، جو ان کے خیال جن کے ساتھ ملتے ہیں، جن کے ساتھ ان کی سوچ ملتی ہے، ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ بگڑنے کے ٹریک پر چلا جاتا ہے، اور اپنے مزاج کے بچوں کے ساتھ وہ مل جاتا ہے، کبھی گنڈا گردی کرنے میں، کبھی سگریٹ پینے والوں کے ساتھ، کبھی بیڑی کے سٹے مارنے والوں کے ساتھ، تو کبھی گٹکا بیمل اور حرام کی اشیاء کھانے والوں کے ساتھ، وہاں جا کر وہ سکون تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے جو پہلو اپنانا ہے وہ پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پیار بھرا انداز ہونا چاہیے، ہماری بات میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اپنے پیار بھرے انداز میں اپنے بیٹوں کے سامنے، جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پیغام دیا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے پیارے بیٹے لگتے جگر، اگر تو کوئی اچھائی یا برائی کرے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی یا برائی کرے گا، رائے کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، رائے کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر زمین پر گر جائے تو ہماری نظر کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اسے دیکھ لے۔
اگر ہتھیلی میں رکھ دیا جائے تو ہمارے پوروں میں طاقت نہیں ہے ایک رائے کے دانے کو اٹھانے کی. کئی دانے اٹھا سکتے ہیں, ایک دانہ اٹھانا پڑ جائے تو شاید کہ انگلی میں آئے بھی نہ, اتنا چھوٹا رائے کا دانہ ہوتا ہے. حضرت لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے, اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تو کوئی اچھائی یا برائی کرے گا اور کہاں پر گھس کر کے تو اس کو کرنے کے لیے فتکن فی صخرۃ, کسی چٹیل میدان میں یا چٹان میں چلا جا, او فی السماواتی یا آسمان میں چلا جا, او فی الارض یا زمین کے پاتال میں چلا جا, یعنی کہیں بھی چھپ کر بھی کوئی اچھا یا برائی کرے گا, یأتی بہ اللہ, اللہ تعالی اس اچھائی کو یا اس گناہ کے کام کو, اس برائی کو لا کر پیش کر دے گا. ایک واقعہ بہت مشہور ہے, اسے پیش کرے بعد آگے بڑھاتا ہوں. ایک باپ نے 3 بیٹوں سے کہا میں تمہیں پھل دیتا ہوں, یہ پھل تم وہاں جا کر کھانا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا ہو, کوئی نہیں دیکھتا ہو. باری باری تینوں بچے چلے گئے, ایک بچہ آیا اس نے پھل کو کھا لیا, دوسرے بھی کھا لیا, تیسرے نے پھل کو نہیں کھایا. باپ نے پوچھا تم نے کھایا کیوں نہیں؟ کہا میں دنیا میں کئی جگہ تلاش کر آیا, مجھے کوئی جگہ ایسے نہیں ملی جہاں مجھے میرا رب نہ دیکھتا ہو. یعنی انسان چاہے آسمان میں چلا جائے, چاہے زمین میں چلا جائے, چاہے وہ پاتال میں گھس جائے, کہیں بھی چلا جائے, بند کمرے کے اندر اگر CCTV کیمرہ نکال دیا جائے اور بند یہ کمرہ بند کر دیا جائے, ترے تنہا انسان یہاں رہنے لگ جائے, کیا ممکن ہے کہ اگر وہ یہاں رہ کر کوئی برائی کرتا ہو اور اسے کوئی نہیں دیکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ آسمان پہ بیٹھا ہوا عرش پر مستوی ہے, 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی رب جلال وہ رب ہے جو رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں, کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چوٹی کی آہٹ کو بھی جانتا ہے. وہ رب ہے جو قیامت کے دن انسان کی اچھائی یا برائیوں کو پیش کر دے گا, چاہے انسان نے کہے بھی کیا ہو, چھپ کر کیا ہو, ظاہر میں کیا ہو, باطن میں کیا ہو. تو اللہ کہتا ہے یأتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس گناہ کو لا کر کے یا اس اچھائی کو لا کر روز قیامت پیش کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ باریک باریک خبر رکھنے والا, چھوٹی چھوٹی خبر رکھنے والا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا پیغام دیتے ہیں, کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹا اگر تم یہ غلط کام کرو گے میں تمہیں ماروں گا, سزا دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. ہمارے بچے ہمارے پاس کم رہتے ہیں, انسٹیٹیوٹ میں, اسکول میں, ٹیوشن میں اور دیگر مدرسے میں زیادہ رہتے ہیں, ہمارے پاس کم رہتے ہیں. بچہ صبح اٹھتا ہے, صبح سے لے کر رات تک تو وہ باہر ہی رہتا ہے, ہمارے پاس بمشکل 3 گھنٹے رہتا ہوگا, اس کو اس کا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے اس 3 گھنٹے میں اگر وہ آپ کی نظر سے بچ کر کے کوئی برا کام نہیں کر رہا ہے, کوئی کمال کی بات نہیں ہے, لیکن وہ آپ سے دن بھر باہر رہتا ہے, کئی اسکول میں, کئی انسٹیٹیوٹ کے اندر, کبھی کالج کے اندر, کبھی مدرسے کے اندر, یا کبھی کہیں ادھر ادھر کھیل کود میں گزارتا ہے. اب اگر وہاں سے آپ اپنا ڈر بٹھا کے رکھیں گے تو وہاں تو برائی کرے گا, لیکن ہم اپنے بچے کے دل کے اندر یہ ڈال دے کہ میرے بچے سن, اے میرے تو جگر سن, اگر تو نے کوئی اچھائی یا برائی کی ایسی جگہ پر جا کر کے جہاں میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں, میری نظر سے تو اوجھل ہے, میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں, پھر بھی یاد رکھ لینا میں کچھ نہیں کر سکتا. آسمان پر, 7ویں آسمان پر, اور رحمان علی العرش استوى, 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی رب جلال جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم جو برائی کرتے ہو, جو اچھائی کرتے ہو, رب وہاں سے دیکھ رہا ہے. بچے کے دل کے اندر ہمیں یہ بات ڈالنا ضروری ہے. تو تربیت اولاد کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بچے کے دل کے اندر رب کا خوف بٹھائے, رب کا ڈر بٹھائے کہ تمہارے معاملات کو جاننے والا وہی رب جلال ہے, وہ تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے, وہ جان رہا ہے. آج CCTV کیمرہ کے دور میں ایک مزدور بس کام کرتا ہے, مالک نے CCTV کیمرہ لگا دیا, آن لائن کر دیا, وہ گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے کہ وہ کام والا ورکر کیا کر رہا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کیمرہ چالو ہو,
کیمرہ دکھاتا ہو، لیکن رب تب ایک کام والا جب کام کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ اس کو واچ کر رہا ہے اور اس سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے سے اس کا مالک گھر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ ورکر کبھی کوتاہی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے اسے معلوم ہے اگر میں کوتاہی کروں گا میرا مالک دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر مجھے یا تو جوگے سے نکال دے گا یا سیلری میں کمی کر دے گا، مجھے ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، مجھ پر برا بھلا کہے گا۔ تو رب عزوجلال ساتویں آسمان پر عرش پر مستوی ہو کر کے پوری دنیا کے نظام کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا کماتا ہے، اس کی دوستی کس سے ہے، وہ بات کیا کرتا ہے، وہ کہاں کہاں گھومتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خواب بچوں کے دل میں بیٹھ جائے، ہمارے جوانوں کے دل میں بیٹھ جائے، تو ہمارے بچے، ہمارے جوان لڑکے کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے، وہ اچھائی کے راستے پہ چلیں گے۔ ان کے دل میں یہ ہوگا اگر ہم فلاں برا کام کریں گے تو رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور روز قیامت جب پوری دنیا و محشر کے میدان میں جمع ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس روز قیامت دنیا کے سامنے یہ سارا منظر پیش کر دے گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو رب کا خوف دلانا ہے، رب کا ڈر دلانا ہے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ دنیا میں آزاد ہو، گھر سے باہر نکل گئے، ماں باپ نہیں دیکھتے ہیں، ماں باپ کے دوست نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آسمان پر ایک پروردگار وہ ہے اللہ رب العزت، اللہ جل شانہ، ساتویں آسمان پر بیٹھ کر کے عرش پر مستوی ہو کر کے ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر میں ایک بہترین پیغام جائے گا۔ اور اگلا جو جملہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا، بہت جامع ترین جملہ ہے، وہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے جگر، نماز قائم کرتے رہنا۔ اور یہی پیغام اللہ نے انبیاء کو بھی دیا، العظم پیغمبروں کو دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ 7 سال کے ہو جائے تو فجر سے لے کر عشاء تک، بغور سنیں، فجر سے لے کر عشاء تک ساری نماز کا حکم دے۔ ایسا نہیں 7 سال کا بچہ ہو گیا ابھی چھوٹا ہے سو جائے، نہیں، 7 سال کا بچہ ہو گیا اب اسے فجر سے لے کر عشاء تک ساری نماز کے لیے اس کو لانا ہے۔ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن حکم نبی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، بچوں کو نہیں، ہمیں حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، یعنی نماز کے لیے اسے حاضر کرو، نماز کے لیے لاؤ۔ جن اوقات میں بچے اسکول جاتے ہیں تو ان اوقات میں اگر وہاں انتظام ہے تو وہاں بھی انہیں کہا جائے تم نماز پڑھو، اگر انتظام نہیں ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے ایسے اسکول میں ہم ڈالیں جہاں انتظام ہو سکے، یا پھر جیسے بچہ گھر پہ آئے، آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے کہ صبح کی اسکول ہونے کی وجہ سے 7 سے 12 بچے چھٹ جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ظہر تک بچے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ماں باپ یہ نہ سوچے میرا بچہ تھکا ہوا ہے آرام کر لے، اگر آج ہم یہ سوچیں گے ہمارا بچہ تھکا ہوا ہے تھوڑا آرام کر لے، وہ زندگی بھر پھر آرام ہی کرتا رہ جائے گا، اور اس کی عادت بن جائے گی، یہ گندی عادت اس کی ایسی پڑ جائے گی کہ زندگی بھر آرام کرتا رہے گا۔ نماز پڑھوا لے، پھر اس کو آرام کا موقع دے دے۔ تو 7 سال کا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ بچوں کو نماز کا حکم دے، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ 10 سنین، جب 10 سال کا ہو جائے اب صرف حکم نہیں چلے گا، پھر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہلکی مار بھی مارے، ایسے مار نہ ہو کہ ہاتھ پہ ٹوٹ جائے، بلکہ متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اور انہیں رائے راست پر لانے کے لیے انہیں اگر تھوڑی بہت مارنا پڑ جائے تو تھوڑی بہت مار بھی سکتے ہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مارنا کہاں ہے، اللہ کے رسول نے خود کہا وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارے۔ اگر وہ 10 سال کی عمر میں وہ نماز کے لیے نہ آتے ہو،
نماز سستی کرتے ہو، کاہلی کرتے ہو، 7 سال میں صرف سمجھا کر لانا ہے، اور 7 سال سے 10 سال کی عمر تک 3 سال کا وقفہ بزنس مین کا قول ہے کہ کسی بزنس میں 1000 دن لگایا جائے تو بزنس رن کرنے لگتا ہے اور بزنس چل پڑتا ہے، اور بزنس صرف چلتا نہیں ہے بلکہ کامیاب بزنس بن جاتا ہے، اس کے لیے 1000 دن لگتے ہیں۔ وہی گنتی ہم گن لیں تو بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے، 7 سال سے 10 سال کو پہنچتے پہنچتے 1000 دن لگ جاتے ہیں، تو 7 سال سے 1000 دن تک، 7 سال کی عمر سے 1000 دن تک اگر بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے، ہر 5 وقتہ نماز کے اندر انہیں لایا جائے، اپنے ساتھ لے کر آیا جائے، یا ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں دور مسجد سے دور گھر ہے تو جہاں نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہم بچوں کو بھی ساتھ نماز پڑھوائے، تو 10 سال کی عمر میں وہی بچہ نمازی بنے گا، وہی بچہ پکا سچا نمازی بن جائے گا۔ تو یہ پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ بچے کو 7 سال نماز کا حکم دے اور 10 سال میں مارے، اور ایک پیغام اہم دیا ہے وہ بھی سنتے جائے۔ اسی حدیث کے اندر جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دیا جائے، یہ بھی تربیت کا اہم پہلو ہے، تربیت کا اہم پہلو۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ایک بستر پر بچے کو نہ سلایا جائے، چاہے لڑکا یا لڑکا ہو، یا لڑکا لڑکی یا لڑکی لڑکی، لڑکا لڑکا یعنی بھائی بھائی، یا بھائی بہن یا بہن بہن، کسی کو بھی 10 سال کے بعد ایک بستر بچھا کر کے نہ سلایا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اسی حدیث کے اندر صحیح روایت کے اندر ہے، کیونکہ 10 سال کی عمر کے بعد بچوں کے اندر ہجان شروع ہوتا ہے، یعنی شہوت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب غلط راستے پر چلنے کے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے ذرائع اللہ کے رسول نے بند کر دیے ہیں، یہ بھی ایک راستہ بند کیا ہوا ہے۔ اور علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ بھائی بہن کو سلانا خاص طور پر منع ہے، بھائی بہن کو جب 10 سال کی ہو جائے ایک بستر پر سلانا خاص طور منع ہے، بالکل خصوصی ساتھ منع ہے۔ اور بھائی بھائی کا معاملہ اگر آتا ہے یا بہن بہن کا معاملہ آتا ہے تو اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ اگر گنجائش نہیں ہے، جگہ کم ہے، تو اس کی حالت میں ایک مسئلہ اختلافی مسئلے کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر عذر شرعی کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اگر جگہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر سلا دے تو الگ بات ہے، جگہ ہو تو 10 سال کی عمر کے بعد بھائی بھائی کو بھی نہیں، بھائی بہن کو بھی نہیں، بہن بہن کو بھی نہیں، ایک بستر پہ نہیں سلایا جائے گا۔ یہ تربیت کا اہم پہلو ہے۔ یہ شارحین نے اس کے بارے میں لکھا کہ زنا کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں، زنا کاری کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں۔ ایک بستر پر جب 2 لوگ سو جائیں 10 سال کے بعد زنا کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کبھی نہ سلایا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سگے بھائی کا معاملہ تو چھوڑیے، کزن کے ساتھ بھی بستر پر سلایا جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو سگے بھائیوں کو، سگی بہنوں کو، سگے بھائی بہنوں کو منع کیا جا رہا ہے، تو کزن کی بات تو بہت دور ہو جاتی ہے۔ تو 10 سال کے بعد ہمیں اپنا بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ نماز کا، اے میرے بیٹے رکھتے جگر، نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد ایک اور پیغام دیا، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور یہ پیغام بھی دیا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وانہی عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے روکنے رہنا، نہیں، اور جتنے حرام کے کام ہیں وہ سارے کاموں سے روکتے رہنا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھلانا ہوگا، پیغام دینا ہوگا، اے میرے بیٹے سن، تو مسلمان ہے، حدیث کے اللہ کا رسول کا فرمان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے بہترین امت ہو تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا خیر امت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چنا اس لیے ہیں کہ لوگوں کو ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکے۔ ہمیں اپنے بچوں کو پیغام دینا ہوگا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ بھی پیغام دو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں جتنی پریشانی آئے ساری پریشانیوں کو جھیل لینا، برداشت کرنا، صبر کرنا۔ دعوتی کام کرنے والے جانتے ہیں کتنی پریشانی آتی ہے، طرح طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں،
یہاں تک کہ اگر ہم دعوتی میدان میں نکل جائے اور ہمارے گھر کا کوئی فرد اگر راہ راست سے بھٹکا ہوا ہو تو دنیا کی ملامت ہمیں مار ڈالتی ہے کہ اپنے گھر کے ٹھکانے نہیں ہے، تمہارے گھر میں پہلے دیکھ لو۔ اللہ کی قسم، گھر میں کوئی بگڑا ہوا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعوتی کام کو چھوڑ دیں۔ ہماری دعوت ان تک جانی چاہیے، پہنچنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں سنتے ہیں تو ہم اس کے قصوروار نہیں ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے، ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ باتیں لمبی جائے گی، وقت تھوڑا بچا ہے، میں 2-4 باتیں اور پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ اور ایک بات اللہ نے کہی، ان ذالک من عزم الامور، اور یہ تکلیف پر صبر کرنا یہ بہت بڑے بڑے معاملات میں سے ہیں۔ صبر کر لینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تکلیف آئے تو صبر کر لے جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک پیغام لقمان حکیم نے دیا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اس سے پہلے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے منہ کو مت بسورنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے پیشانے پر تیور مت چڑھانا، یعنی کسی بھی انسان کو حقیر مت سمجھنا، کسی انسان کو کمتر مت سمجھنا، کسی بھی انسان کو، کوئی غریب انسان اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم یہ نہ سوچے یہ کیوں ہمارے پاس آ گیا، کیا اس کی مجال ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ ہمارے برابری کیسے کر سکتا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ ہمیں بچوں کو بچپن سے سکھانا ہوگا کہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کرے، غریب امیر کا، امیر غریب کا، کیونکہ ہمارے شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے شریعت میں نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی عرب کو عجم پر، نہ کسی عجم کو عرب پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنی پیشانی پر تیور نہ چڑھائیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ نے یہ بھی کہا کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلے۔ ایک مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تمہارے زمین پر اکڑ کے چلنا، نہ تم پہاڑ کی چوٹی کو پہنچ سکتے ہو، نہ زمین کو ڈھسا سکتے ہو۔ یہ کہنا مطلب ہے کہ انسان اکڑ کے چلتا ہے تو اس کی ہائٹ اتنی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ جتنا اونچا ہو جائے گا یا تمہارے اکڑ کے چلنے کی وجہ سے زمین ڈھس جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اکڑ کے چلنے سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا، اے میرے بچے زمین پہ کبھی اکڑ کے مت چلنا، گھمنڈ مت کرنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو، تکبر کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت بھی نہیں کرتا جو گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر دکھاتے ہیں۔ تو تکبر اور گھمنڈ بہت بری چیز ہے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور آخری آیت جو پیغام ہے لقمان نے دیا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میاں روی اختیار کر۔ زمین پر چل تو بھٹ بھٹ مت چل، اور ایسے چل کہ انسان چلتے ہو، آہستہ چل، آرام سے چل، ایسے نہ چل کہ تیرے چلنے سے لوگوں کو تکلیف پہنچ جائے، آرام سے چل۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچی رکھ، اپنی آواز کو کم رکھ، چلا مت کر، چلا کر لوگوں کو تکلیف مت پہنچا، اپنی آواز کے ذریعے سے اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف مت پہنچا۔ آج کل ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر کے یا تو اپنی زبان کے ذریعے سے یا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے یا پھر اپنے موبائل کے ذریعے سے اتنے تیز ساؤنڈ میں بجاتے ہیں کہ آزو بازو والے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ اپنے بچوں کو سکھائے کہ اپنی آواز میں دھیما پن رکھے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچی رکھو، جھکائے رکھو، اپنی آواز کو زیادہ اونچی مت کرو، آپ کی آواز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کی آواز کے ذریعے سے چاہے آپ کا پڑوسی سو رہا ہو اس کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو، آپ کے پڑوسی اگر بیمار ہے تو اس کی بیماری میں کوئی پریشانی نہ آئے، آپ کا پڑوسی تکلیف مبتلا ہے تو آپ کی آواز سے اسے پریشان نہ ہونا پڑے۔ شریعت نے پیغام دیا، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا، اے میرے پیارے بیٹے سن، جب بات کرنا آہستہ بات کرنا، چلا کر ایسے بات مت کرنا کہ دنیا مافیہ کے لوگ پریشان ہو جائے۔
بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہے، بیچارے ناراض ہو جائیں گے، ہم کچھ بول دیں گے، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے، اس لیے بیچارے کچھ نہیں بولتے۔ ہمیں خود سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ گھر کے اندر بچے چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، شور مچا رہے ہو، کھیلنے میں ہو یا کسی بھی انداز میں ہو، ہمیں بچوں کو پیغام دینا سکھلانا ہے، تربیت دینی ہے۔ اے میرے بچے، اپنی آواز کو نیچی رکھ۔ اللہ نے ایک بات اور کہی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ حضرت لقمان کی آخری نصیحت یہ ہے، آخری پیغام یہ ہے، وہ پیغام یہ دیا کہ میرے بیٹے سن، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے مبغوض ترین آواز، ناپسندہ آواز، جس کو لوگ مکروہ سمجھتے ہیں اور جسے پسند نہیں کرتے ہیں، وہ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی انسان اپنے فطرت سے زیادہ چیختا چلاتا ہے اور انسانیت کو بھول کر کے وہ ایسے چیختا چلاتا ہے اور اپنے گھر کے علاوہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر کسی کو پریشان کرنے والی آواز سے چلاتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے گدھا جب چیختا ہے، ڈھونچی ڈھونچی کی آواز نکالتا ہے اور زور سے آواز مارتا ہے تو کوئی اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ انسان اسے مار کے بھگاتا ہے۔ یہ جانور مبغوض نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کی آواز بھی اللہ نے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ جیسے ہم گدھے کی آواز کو ناپسند کرتے ہیں، ویسے ہی وہ انسان جو بے جا چلاتا ہے، بلا وجہ چلاتا ہے، اس کی آواز کو گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے گدھے کی آواز سے ناپسند ہوتی ہے، ویسے ہی گھر کے اندر اگر چلا پکار بلا وجہ کیا جاتا ہے، چاہے لڑائی کے اندر ہو، چاہے کسی معاملات کے اندر ہو، تو وہ گدھے کی آواز تشبیہ دی گئی ہے۔ تو انسان کو اپنی آواز میں میان اختیار کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ہمیں پیغام دینا چاہیے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے مختصر پیش کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن عباس، میں تجھے کچھ پیغام دیتا ہوں، کچھ باتیں سکھلاتا ہوں جو تجھے نفع پہنچائے گی، اللہ کے پاس فائدہ دے گی۔ ان میں پہلی چیز، احفظ اللہ یحفظک، اپنے بچوں کو سکھائے کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت، شریعت کی پاسداری، احکام کی پاسداری، یہ سب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد کی ضرورت پیش آئے تو مدد اللہ سے مانگی جائے، کسی اور سے نہ مانگے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا جائے تم کیسی پریشانی میں کیوں نہ ہو، کسی بھی پریشانی میں اللہ کے علاوہ کس سے مدد نہ مانگی جائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور آج کے دور میں بچے تھوڑی بات میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشان ہونے کے بعد آج اسکول میں نمبر کم آئے، آج بچے مر جاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ ہمیں پیغام دینا چاہیے، اے میرے بیٹے تو پریشانی میں ہے، ایگزام آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، رب سے مدد مانگ، رب تیری مدد کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنے کی ضرورت پیش آئے اللہ سے مانگا جائے۔ کہیں پھنس گئے ہو، پیسے ڈوب گئے ہو، تجارت میں مندہ بڑھ چکا ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا، اللہ ہم تیرے سے مانگتے ہیں، ہمارے سے جوری بھر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، کیسے معاملات کیوں نہ ہو جائے، اللہ سے مانگا جائے اور یہ پیغام دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ رسول نے پیغام دیا، الا اعلمک، کہ خبردار جان لو، ان الامہ لو اجتمعت علی ان یضرک بشیء لن یضرک الا ما کتب اللہ لک، اگر پوری جماعت، پوری ٹولی، پوری امت مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اس سے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ابھی دیکھیے حال میں امریکہ کے اندر اتنی بڑی آگ لگ گئی، اتنی بڑی آگ کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ آگ کوئی امریکہ کی خالی نہیں ہے کہ ابھی آسٹریلیا میں لگی تھی، کبھی افریقہ میں لگی تھی، یعنی مختلف جگہ پر ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نقصان ہونا لکھا ہے وہ نقصان ہو کے رہے گا، کوئی اس نقصان سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پوری جماعت مل کر کے
پوری قوم مل کر کے اگر چاہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے تمہیں ختم نہیں کر سکتے، اور اتنا ہی تم نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ یہ ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر اللہ نے جو لکھا وہ ہو کے رہے گا۔ اور دوسرا جملہ، ان الامہ لو اجتمعت علی ان ينفعک بشیء، اگر پوری جماعت پوری قوم مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں نفع لکھا ہوا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی آپ کو ذرا نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور آخری دو بات پہ سے بات ختم کرتا ہوں، اور یہ بات بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی ہے، وجفت الصحف، یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ قلمیں اٹھا لی گئی یعنی اللہ نے جو لکھ دیا وہ حرف آخر ہو گیا، جو حادثات ہمارے ساتھ ہونے تھے وہ ہو گئے، جو معاملات اللہ نے لکھے تھے وہ معاملات ہو گئے۔ اب قلم اٹھا لیا گیا ہے، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے، اب تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھ چکی ہے، اب جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہمارے ساتھ ہو کے رہے گا۔ یہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے، اگر ہم نے محنت کی ہے، امتحان میں فیل ہو گئے، تو اللہ نے مقدر میں لکھا تھا تو ہو گئے۔ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کہ سامروز سے یہاں تک آنے کا وقت جو ہے 5 گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، اور یہاں پہنچنے میں ہمیں 2.5 گھنٹہ لگے گا، اللہ نے وقت کے ساتھ، منٹ کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ لکھا ہوا تھا، تو ویسے ہی میں ہوتا ہے۔ اور وجفت الصحف، صحیفے سوکھ چکے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے وہ سیاہی لکھ کر کے نقش ہو چکی ہے، سوکھ چکی ہے، اب اس میں کچھ بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے الا بالدعاء، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میرے ساتھ تو ایسا کر دے، تو اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے انسان کی تقدیر جو لکھی جا چکی ہے اس کو بدل بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں کو ہم بہترین پیغام دیں، اچھی تربیت کرے۔ یہ معاشرہ، یہ حالات جو ہے اسی بات کا متقاضی ہے، اپنے بچوں کو بہترین پیغام دیا جائے۔ یہ ماحول جیسے بگڑتے جا رہا ہے، اپنے بچوں کو ہم سدھارتے جائیں، اور موبائل جیسی یہ ایسی چیز ہے جس سے اپنے بچوں کو دور رکھے، دوری بنائے رکھے۔ دوری بنانے کا طریقہ یہ ہے، ہم جب گھر میں آئے بلا ضرورت موبائل کو ہم بھی نہ چلائیں۔ ہم بڑے، میں اپنی بچی کی بات کرتا ہوں، جب مدرسہ کے لیے مطالعہ کرنے، میں میری اہلیہ عالمہ ہم مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں، اگر موبائل سے کچھ پڑھ رہے ہیں تو بچی موبائل چھین کے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی ہمیں احساس ہوتا ہے موبائل سائڈ پہ رکھ کر کتاب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو بچی بھی کتاب چھین کر کے وہ خود کتاب پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ابھی 2 سال کی بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو وہ عقل دی ہوئی ہے کہ بچی کتاب کھول کے جس انداز میں پڑھتا ہوں، میری اہلیہ پڑھتی ہے، اسی انداز میں بچی بھی پڑھنے لگ جاتی ہے۔ یہ کب کیوں ہوتا ہے کہ یہ آزمانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ ہم خود موبائل چلائیں گے تو ہمارے بچے موبائل چلائیں گے، ہم خود موبائل چھوڑ دیں۔ گھر میں اگر ضرورت نہیں ہے ہم موبائل کو نہ چلائیں، عورتوں سے بھی کہہ دیں موبائل سائڈ پہ رکھ دیں، مرد بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ ہاں اگر ارجنٹ ہے، ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے تو یہ ایک مجبوری ہے، اس کے بغیر کام چل سکتا ہے، موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں، اور آپ دیکھیں آپ کے بچے موبائل چھوڑ دیں گے۔ یہ سب آزمانے کی چیز ہے، اور انشاءاللہ اس کا اچھا ہمیں رزلٹ ملے گا۔ آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، موبائل سے زیادہ بگڑ رہے ہیں، اس سے دوری بنائے رکھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آج نہ گیم کھیلنے دے، نہ موبائل دیکھنے دے، نہ ویڈیوز دیکھنے دے، ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہے، اور ریل دیکھنے میں آج شرکیہ باتیں، شرکیہ گانا، چھوٹی چھوٹی ریل کے اندر فلاں فلاں بھگوان، یہ وہ سب نام آتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بچے دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں وہ چیز بیٹھے گی، تو ہم ان کو ریل سے، موبائل سے، ویڈیو سے دور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت افزا فرمائے، ان کی اچھی تربیت افزا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو ہم ماں باپ جو ہے اچھی تربیت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ایک اچھا اور سچا، نیک، صالح بچہ بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔